अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बलूचिस्तान एक ऐसी सरज़मीन जिनके मसाइल पर हर ज़ुबान बोलती है लेकिन हल कहीं खो जाता है। बलूचिस्तान के सियासतदान दावे करते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन अवाम आज भी पूछती है कि उनका मुस्तकबिल का हल कब निकलेगा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें हवामी खिदमत और सियासी बसीरत के हवाले से जाना जाता है, रऊफ़ रिंद साहब। आज हम उनसे पूछेंगे कि उनके दावों में कितना वज़न है और उनकी सियासत हवाम के लिए है या सियासत के लिए, और क्या वो नई नस्ल के ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप हमें टाइम दे रहे हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि अवामी खिदमत और सियासत की तरफ आपका रुझान कैसा रहा? जी सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने इस चैनल का प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया। आपके क्वेश्चन का जवाब मैं ज़रूर दूंगा, मगर स्टार्टिंग में थोड़ा मैं अपना चाहूँगा थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हवाले से, स्पेशली जो आज की जो हमारी यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो असल में हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके बारे में वो कम जानती है। तो थोड़ा सा मैं टच दूंगा। मेरा असल में ताल्लुक़ बलूचिस्तान के ज़िला खेत से है, जो मकरान डिवीज़न का हेडक्वार्टर है। मेरे वालिद साहब मीर मोहम्मद अली रिंद साहब एक पॉलिटिकल शख्सियत थे। मैं स्टार्ट जो है उनके बड़े भाई हाजी मीर अली अकबर रिंद साहब, ये उस टाइम जब जो है मजलिस शूरा में मकरान की जो है एक सीट हुआ करती थी, तो उस वक्त से मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा। जब मजलिस शूरा का दौर था पाकिस्तान में, तो पूरे मकरान डिवीज़न की मजलिस शूरा की एक सीट हुआ करती थी। तो मेरे चाचा हाजी मीर अली अकबर रिंद साहब, उन्होंने जो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने जो है मकरान को 11 साल मजलिस शूरा में रिप्रेजेंट किया है। फिर मेरे वालिद मीर मोहम्मद अली रिंद साहब, उन्होंने असल में अपना जो पॉलिटिकल करियर है वो एज अ बीडी मेंबर उस टाइम, जैसे आजकल जो लोकल बॉडीज़ के सिस्टम हैं, उस टाइम थोड़ा एक मुख्तलिफ निज़ाम था, तो एज बीडी मेंबर इलेक्ट हुए थे। फिर बाद में जो है 1985, 1990 और 97 में एमपीए इलेक्ट हुए। फिर 2009 में वो सेनेटर रहे। तो उनका जो एक सियासी सफ़र था, फिर गौस बख्श बिजंजो के साथ जो है एक ऐसा टाइम था कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल में मेरे वालिद साहब जो है शामिल हुए। इसके अलावा मेरे कज़न हैं मीर असगर रिंद, जो कि वो भी 3 दफ़ा एमपीए इलेक्ट हुए हैं। वो 2000 जो है 2 में एमपीए इलेक्ट हुए हैं, 2008 में, और 2024 में भी। राइट नाउ ही इज़ पार्लिमानी सेक्रेटरी एनर्जी डिपार्टमेंट बलूचिस्तान। और मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो मेरा जो पॉलिटिकल सफ़र है वो 2005 से स्टार्ट हुआ था, व्हेन आई वाज इलेक्टेड एज डिस्ट्रिक्ट नाज़िम केज। तो उसके बाद जो है मैंने 2018 के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था। आई वन जो है इन 2018 के इलेक्शंस में। तो आई वाज एडवाइज़र विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर फिशरीज़ बलूचिस्तान। तो उस हवाले से है। और बाकी जो आपका क्वेश्चन है, देखें जिस तरह जो मैंने अपने फैमिली के हवाले से जो बैकग्राउंड बताया, देखें हम सियासत को खिदमत समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जो सियासत का सर चश्मा है वो अवाम है। ये मेरे जो है वालिद का अपने अवाम के साथ एक इस तरह का क्लोज़ रिलेशन था कि जितने साल आप उनकी 30-35 साल पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, तो उनके पास कोई भी एक आम जो है वर्कर या किसी भी इलाके का शख्स आता था, जब तक मतलब वो हयात थे, तो उन्होंने कभी उनसे नहीं पूछा कि आपका किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है। वो अवाम की खिदमत पर बिलीव रखते थे, और हमारा भी यही मिशन है। मैं भी उनके मिशन को लेके आगे चलना चाहता हूँ, मगर कुछ इस मुल्क में मामलात हैं, स्पेशली अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ, तो सॉरी टू से मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स को बिल्कुल डीरेल किया जा रहा है। एक जो जमहूरी तर्ज अमल है उसको पनपने नहीं दिया जा रहा है। अगर अवाम की मैं बात करूं, तो अवाम का जो राइट ऑफ वोट है, हक के राय दही, उससे अवाम को महरूम किया जा रहा है। तो इन हालात में अब जो है आज की जो पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी मैं समझता हूँ चीज़ों में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है,
کیونکہ دیکھیں ہم جو سیاسی لوگ ہیں وہ عوام کی ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں. تو جب تک عوام کی ووٹ کی عزت نہیں ہوگی، عوام کو جو حق رائے دہی اپنا جو ہے صحیح اپنا نمائندہ چننے کی جو ہے اجازت نہیں ہوگی، یا اس کو وہ موقع فراہم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل کوئی بھی پارٹی ہو، اسپیشلی اگر بلوچستان کی بات کریں یا پاکستان ایز اے ہول بات کریں، وہ پولیٹیکل پارٹی پنپ سکتی ہے اس ملک میں. اچھا رند صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ ذکر کیا کہ کہیں عرصوں سے آپ کے اور آپ کی فیملی کا سیاسی سفر کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے، تو کہیں عرصوں سے آپ کے اور آپ کے فیملی کا دشت من تب میں حکمرانی ہے. جی جی. تو آپ کی نظر میں اس وقت موجودہ دور میں بلوچستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا، اور آپ کی نظر میں ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم بلوچستان ایز اے ہول اگر ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بلوچستان ایز اے ہول سب سے جو بڑا مسئلہ ہے دیٹ از لا اینڈ آرڈر سچویشن. لا اینڈ آرڈر سچویشن ہماری اس طرح سے ہے کہ اسپیشلی اگر بلوچستان کے ہم بی ایریاز کی بات کریں، وہاں جو ہے پوٹینشیل بہت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے غریب لوگ ہیں وہ ترقی کریں، وہاں علاقوں میں ڈیولپمنٹ آئے. اور دوسرا اگر ہم مکران کی اگر ہم بات کریں، دیکھیں مکران کے 3 جو ہے وہ ضلع ہیں. مکران کا ہیڈ کوارٹر دیٹ از تربت. تربت جو ہے ٹوٹلی ایک بارڈر جو ہے بیسڈ ایریا ہے. وہاں کا جو لوگوں کا گزر بسر ہے، ذرائع معاش ہے، اٹ ڈیپینڈز آن دا بارڈر ٹریڈ. اگر ہم گوادر کی بات کریں تو گوادر جو ہے ایک کوسٹل بیلٹ ہے. کوسٹل بیلٹ کے ساتھ وہاں کے لوگوں کا بسر بھی جو ہے وہ بارڈر ٹریڈ پہ ہے. پنجگور کی اگر ہم بات کریں تو پنجگور جو ہے پنجگور از ایگریکلچر جو ہے ایگریکلچری رچ ڈسٹرکٹ. وہاں بھی لوگوں کا ایک کافی اب میں سمجھتا ہوں کہ بارڈر ٹریڈ. تو مجموعی طور پہ اگر ہم مکران کی بات کریں تو ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے بارڈر ٹریڈ پر ہے. تو بارڈر ٹریڈ دیکھیں غریب عوام کو وہاں جب تک بارڈر ہے کھلا ہے تو ان کے گھر کے چولہے جل رہے ہیں. بارڈر بند ہے تو ان کا جو ہے گزر بسر کرنا، اپنے بچوں کو پالنا، اور نہ وہاں کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی مل ہے، نہ کوئی اور ذرائع معاش ہے. تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھیں ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب تک لا اینڈ آرڈر سچویشن بلوچستان میں ٹھیک نہیں ہوتی، نہ وہ ڈیولپمنٹ پاسبل ہے، نہ وہاں سرمایہ کاری پاسبل ہے، نہ ہم کسی کو انوائٹ کر سکتے ہیں کہ اسپیشلی اگر کوسٹل بیلٹ کی بات کریں تو کوسٹل بیلٹ میں دیکھیں بہت پوٹینشیل ہے. اب ہمیں وہاں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے تو کوئی انویسٹر بھی آنے کو ریڈی نہیں ہے. اچھا رند صاحب، جیسے دیکھتے ہیں کہ عوامی تاثر ہے کہ بلوچستان کے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ دعوے کرتے ہیں، بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں لیکن تکمیل نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ تاثر جو ہے وہ رند صاحب پر لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے ایز ڈسٹرکٹ ناظم کچھ جو ہے وقت ملا تھا، مگر ایز ایم پی اے مجھے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملا تھا. سو وین آئی واز ایم پی اے تو میرے پاس جو ہے فشریز کی منسٹری تھی. تو اس کم وقت میں نے کوشش کی کہ اسپیشلی کوسٹل بیلٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کروں. تو میں نے جب اپنا اسٹارٹ لیا تو سب سے پہلے مطلب ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں کے جو ماہی گیر ہیں ان کے ایشوز کیا ہیں، اور کوسٹل بیلٹ میں دیکھیں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو کوسٹل بیلٹ میں سب سے پہلے تو میں نے جو ہے فشریز پالیسیز جو ہے اس پہ میں نے کام اسٹارٹ کر دیا کہ فشریز جب تک جو ہے کوئی پالیسی، میں چاہ رہا تھا اصل میں جو فشر مین ہیں وی شوڈ ڈکلیئر دیم ایز لیبرز. کوئی فشر مین کوآپریٹو سوسائٹی جو بعد میں بن بھی گئی تھی. اب اس کے علاوہ جو ہماری کوسٹ لائن ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے جو ہے 30 سالہ ماسٹر پلان جو ہے کوسٹ لائن کی اس پہ بھی کام اسٹارٹ کر دیا تھا. اب ہمیں یہ میرا اپنا یہ تھا کہ جو فشریز ہے اس کو ہم جو ہے کوسٹ لائن تک محدود نہیں کریں، اس کو لے جائیں ان لینڈ میں. مثال کے طور پر جیسے اپنا تربت میں ہم لے جائیں، ہم وہاں پہ فش فارمز بنائیں، اور باقی وہ بیلٹ جو بلوچستان کے ہم بات کریں دوز ہو آر نوٹ کوسٹل بیلٹ ان لینڈ کہتے ہیں، ہم فشریز کو وہاں لے جائیں، وہاں کے لوگوں کو بھی فشریز ڈپارٹمنٹ سے استفادہ مل سکے. اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو ہے ہماری ٹورزم ہے. دیکھیں دنیا کی بہت ساری ایسی ملکیں ہیں جو چلتی ہی ٹورزم پر ہیں.
تو اب ہم نے سوچا کہ ٹورزم کے حوالے سے ہم کیا کریں. تو انڈر دا پلیٹ فارم آف BCDA بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی تو ہم نے ٹورزم پہ کام اسٹارٹ کر دیا. جو ہمارے مختلف جو سائٹس ہیں جیسے گوادر اٹ سیلف ہو گیا, کنڈ ملیر ہو گیا, اور ماڑا, اور بہت سارے اس طرح کے بیلٹ ہیں, ہم نے وہاں 7 جو ہے ایکو ٹورزم ریزورٹ اسٹارٹ کیے. کچھ ٹینڈر ہو گئے جن پہ کام بھی اسٹارٹ ہو گیا تھا. اب اس کے علاوہ فلوٹنگ جیٹیز 7 مختلف پوائنٹس پہ ہم نے فلوٹنگ جیٹیز کا ایک پلان بنایا, اور جو ہماری کوسٹل بیلٹ ہیں وہ ریسٹ ایریاز 9 اس طرح کے مختلف ہم نے جو ہے وہ چنے ایریاز کہ ہم چاہ رہے تھے کہ وہاں ہم جو ہے ریسٹ ایریاز بنائیں 9 مختلف اس میں. اب یہ تھا. اب ڈسٹرکٹ ناظم کے حوالے سے دیکھیں جو مجھے موقع ملا تھا اس پہ تھوڑا آگے جا کے بات کروں گا, وہ تھوڑا لمبی اسٹوری ہے. سر چونکہ بلوچستان جو معدنی وسائل سے مالا مال ہے ہی تو, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے, تو یہ جو ہے ناکامی, عوامی جو لوگ ہوتے ہیں وہ محرومی کا ہی شکار ہوتے ہیں, تو یہ ناکامی آپ کس کے کھاتے میں ڈالیں گے؟ دیکھیں یہ بڑا آپ کا اچھا کویشچن ہے. جب میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تو زرداری صاحب سے جب میری پہلی ملاقات تھی تو زرداری صاحب اسٹارٹنگ میں تو میں نے انٹروڈکشن اپنا دیا زرداری صاحب کو, تھوڑا اپنا بیک گراؤنڈ بتایا. تو زرداری صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ رینج صاحب بلوچستان کا حال کیا ہے, بلوچستان کے لوگ کیسے ہیں. تو میں نے زرداری صاحب کو بتایا دیکھیں بلوچستان کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں گا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سونا ہے مگر پہننے کو چپل نہیں ہے. تو ایک سمجھدار آدمی مطلب سمجھ سکتا ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سونا ہے مگر پہننے کو چپل نہیں. ہم جتنے امیر ہیں اتنے غریب ہیں. تو دیکھیں یہ جو یہ بڑا ہمارا ایک اسپیشلی اگر ہم منرلز کی ہم بات کریں تو بلوچستان تو اپنی جگہ, ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں, ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. گولڈ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس کوپر ہے, ہمارے پاس کوئلہ ہے, ہمارے پاس جو ہے بہت ساری ماربل ہے, اور بہت ساری ایسی معدنیات ہیں. اب مختلف وقتوں میں جیسے نواب اسلم رئیسانی کا دور تھا, ایک فیز گزرا, یہ ایشو چلا تو انہوں نے ایک اسٹینڈ لیا تھا اس معاملے پہ. پھر چلتے چلتے جب میر قدوس صاحب جب CM تھے تو انہوں نے ایک بڑی جو ہے ایک ایگریمنٹ کے تھرو فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک یہ بڑی کامیابی ہے کہ وہاں انہوں نے اس ایسے معاہدے پہ اتفاق کیا جس میں براہ راست بلوچستان کا اور بلوچستان کو لوگوں کو فائدہ مل سکے. دیکھیں اب سب سے بڑی چیز ہماری پتہ ہے کیا ہوتی ہے, ہماری سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پالیسی. دیکھیں ملک تو اپنی جگہ ایک چھوٹا سا اگر ادارہ ہے یا سیٹ اپ ہے, we can't run it without any policy. تو پالیسی کے حوالے سے میں اور مزید تھوڑا اس پہ یہ روشنی اس طرح سے ڈالنا چاہوں گا. دیکھیں پالیسی اب ہماری جیسے ملک کی پالیسی بنتی ہے تو ہم بلوچ اسپیشلی ہم نظر انداز ہیں. اب ایک پالیسی جو ہے وہ بنتی ہے اسلام آباد میں کسی AC والے بند کمرے میں بیٹھا ہوا کوئی شخص بناتا ہے. اب آپ اس کو کہتا ہے کہ اس کو بلوچستان پہ امپلیمنٹ کرے, دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے. پالیسی دیکھیں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس میں جو ہے براہ راست جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں جو گراس روٹ لیول پہ رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں کے جو ہے ڈائنامکس کیا ہیں. اب میں بلوچستان اپنی جگہ, میں صرف آپ کو مکران کی میں مثال دوں گا کہ جس طرح میں نے پہلے مکران کے 3 ضلعوں کے بارے میں بتایا. اب دیکھیں گوادر ایک کوسٹل بیلٹ ہے, وہاں کے ڈائنامک مختلف ہیں, اور ہمارا جو ہے تربت ٹوٹلی جو ہے وہ بارڈر ٹریڈ بیسڈ ایریا ہے. تو ایک پالیسی اگر ہم کوسٹل بیلٹ کے لیے بناتے ہیں تو ہم اس کو تربت پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, تو ایک پالیسی پورے صوبے میں ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو میری شروع سے جب سے مجھے جو بھی پلیٹ فارم ملا ہے, جو بھی مجھے موقع ملا ہے, میں نے اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو ہے مسئلوں کو حل کریں تو جو بلوچستان کے جو اصل اسٹیک ہولڈر ہیں, جو لوگ جو گراس روٹ لیول پہ رہ رہے ہیں, آپ ان کو آن بورڈ لیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے وہاں کے مسئلے سنیں, ان کا کیا حل ہے, پھر جا کے آپ ایک پالیسی مرتب کر سکتے ہیں. وداؤٹ ٹیکنگ آن بورڈ دا ریئل اسٹیک ہولڈرز ہم کوئی اس ملک کی نہ پالیسی بنا سکتے ہیں,
نہ اس طرح سے اس ملک کو چلا سکتے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اچھا رند صاحب، جیسے دیکھتے ہیں بلوچستان کے نوجوان ہیں وہ مایوسی میں چلتے جا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف بے روزگاری ہے، دوسری طرف ان کو بہت دیگر بھی مسائل کا شکار ہے، ہاں. تو بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ جب بھی سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پرانے سیاستدان انہیں آگے آنے نہیں دیتے، تو رؤوف رند صاحب کیا اس نوجوان قیادت کو آگے بڑھنے دیں گے؟ جی کیوں نہیں دیں گے، بالکل ہم دیں گے. دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں گا کہ when I was in بلوچستان عوامی پارٹی، تو ہم نے باقاعدہ اپنے جو ہے وہاں ڈسٹرکٹ کیبنٹ کے جب الیکشن کرائے تھے، آپ یقین کریں ایسے عام جو ہمارے پارٹی کے ورکر تھے، ہم نے ان کو آگے آنے کا موقع دیا اور ان کو ڈسٹرکٹ کیبنٹ میں شامل کر کے ایک پروسیس کے تھرو نائب صدر تک ہم نے ان کو بنایا، جو آج کل کے دور میں یہ مثال آپ کو بہت کم ملتی ہے. اور نوجوانوں کے لیے تو اسپیشلی جو میرا اصل میں جو ہے فٹ بال سے کافی میں قریب رہا ہوں، تو فٹ بال کے تھرو دا اسپورٹس ہم نے نوجوانوں کو بہت سارے ایسے موقع دیے ہیں. اسپیشلی جو پلیئرز ہیں ہم نے ان کو ایران جانے کا موقع دیا ہے، کراچی میں جو بہترین جو ڈپارٹمنٹل ٹیمز ہیں ان کے سامنے کھیلنے کا موقع دیا ہے. تو ہم جو ہے بلیو کرتے ہیں نوجوانوں کی امپاورمنٹ پہ، تو ہم ضرور ان کو موقع دینا چاہیں گے. رند صاحب، جیسے کہ عوام اکثر یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، تو آپ کے پاس کیا کوئی ایسا مضبوط ثبوت ہوگا جو اس الزام کو رد ثابت کرے؟ دیکھیں بالکل ثبوت ہے. میرے والد صاحب، جس طرح میں نے پہلے ان کی مثال آپ کو دی کہ میرے والد صاحب اصل میں عوام کے بہت زیادہ قریب رہے ہیں. وہ ان کی کچھ چیزیں مشہور ہیں کہ ان کا ایک تو فون 24 گھنٹے کھلا ہوتا تھا، وہ جب بھی کوئی چاہے ان کو فون کر سکتا تھا، وہ آل دا ٹائم اویلیبل تھے. تو دیکھیں ہم جیسے اب ہمارا جو لوکل باڈیز کے ہمارے جو ابھی جو بلدیاتی جو الیکشن ہوئے تھے، وہ 2 سال کا مطلب لمبا پروسیس تھا، جس میں ہم نے تربت میں باقاعدہ کیمپ کیا تھا. تو اب اس میں دیکھیں آپ نے چننے ہوتے ہیں، اپنا کونسلرز بھی چننے ہوتے ہیں، آپ نے جو ہے ہر یونین کونسل کا چیئرمین بھی چننا ہوتا ہے. تو اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پروسیس ہے جہاں نوجوانوں کو بھی موقع ملتا ہے، ایک عام آدمی کو جو ہے کونسلر بننے کا موقع ملتا ہے. عام آدمی کی پہچان جو ہے وہ اپنے جو ڈسٹرکٹ کونسل کی جو وہ سیٹ اپ ہے، اسمبلی ہے، وہاں جا کے، یا یونین کونسل کا جو سیٹ اپ ہے وہاں وہ جا کے اپنے علاقے کی نمائندگی کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے. تو ان لوکل باڈیز میں اسپیشلی جو ہمارے لاسٹ گزرے ہیں، تو ہم نے براہ راست عوام کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع بھی دیا ہے، اور ان کو نمائندگی بھی دی ہے کہ اپنی علاقے کی جو ایشوز ہیں ان پہ بات کر سکیں. سر، جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مشرف کے زمانے میں ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی رہے اور ایک طاقتور چیئرمین کے طور پر آپ سامنے آئے تھے اس وقت کے زمانے میں، تو اس وقت مشرف کے زمانے میں ڈسٹرکٹ چیئرمینس کو مختلف فنڈز بھی ملے ہیں، تو آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ میں کیا ریفارمز لائے اس وقت؟ دیکھیں جو اگر ہم اس ٹائم کی ڈسٹرکٹ چیئرمین کی بات کریں تو مجھے موقع ملا تھا 2005 سے 2009 تک. تو وہ بڑا اچھا نظام تھا. اب اس نظام کی خوبصورتی یہ تھی کہ بہت ساری چیزیں ڈیوالو تھی. ڈیوالو کا یہ تھا کہ براہ راست جیسے ہم ڈسٹرکٹ چیئرمین تھے تو ہم اپنے ضلع کا سارا بجٹ ہم خود بناتے تھے. ہم بیٹھتے تھے کہ کہاں ایجوکیشن میں کتنا ہم دیں، ہیلتھ میں کتنا دیں. تو وہ بہت ایک پیارا نظام تھا. اب اس میں ہمیں چاہیے تھا کہ اس میں ریفارمز لے آئیں. تو اس ٹائم دیکھیں میں نے ایجوکیشن کے حوالے سے کافی پروگرام اسٹارٹ کیے، اسپورٹس کے حوالے سے کافی کچھ ہمیں کرنے کا اس ٹائم موقع ملا. اور اس میں دیکھیں ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے آتے ہی ایک کمپٹیشن کا جو ہے ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی. تو ہم سب سے پہلے تو وہاں آلریڈی ایک اسٹیبلش تھا ایک فورم. میں نے مزید تھوڑا اس کو مزید جو ہے انہانس کرنے کے لیے گڈ گورننس اینڈ ڈیولپمنٹ فورم ہم نے اسٹیبلش کیا. واٹ واز دیٹ؟ سر، یہ ایک اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. موجودہ الیکشن میں چونکہ آپ نے الیکشن میں فائٹ کیا، تو آپ سے یہ اہم سوال ہے کہ آپ ہار گئے یا ہاروائے گئے؟ دیکھیں یہ تو سب کو پتا ہے کہ میں ہروایا گیا تھا.
اب دیکھیں، اب جس طرح کہ میں نے جو پہلے اسٹارٹنگ میں جب انٹرو تھا تو اس میں دیکھیں میں نے ایک بات کی تھی کہ مطلب اس ملک میں دیکھیں جس طرح جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے یا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے یا کوئی بھی بندہ جو سیاست کر رہا ہے، ہر لمحے ہمیں ایسا فیل ہوا کہ اس کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہ عوام کو جو ہے اپنی صحیح حق رائے دہی کا موقع ملا. کیونکہ جب دیکھیں ایک تحصیل کی اگر ہم بات کریں، ایک پوری کی پوری تحصیل جو ہے آپ اس کو اس کے در جو ہے بند کر دیں اور وہاں کے عوام کو اس کا جو رائٹ آف ووٹ ہے، حق رائے دہی دینے سے محروم رکھیں، تو کیا رزلٹ آئے گا؟ تحصیل مطلب ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگر ہم پولیٹیکل پروسیس کی بات کریں. دیکھیں اس ملک میں آئی ڈونٹ نو وٹ از دا ریزن، مگر سیاست کو صحیح پنپنے نہیں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سیاستدانوں کے رستے روکے جا رہے ہیں، انہیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ہے براہ راست اگر اپنے حلقے کی بات کروں تو میرا حلقہ جو ہے بہت زیادہ پسماندہ حلقہ ہے. وہ جو ہے ڈسٹرکٹ کیچ میں ٹوٹل 4 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، تو وہاں دشت، دیگور اور مند کے علاقے پہ جو ہے بیس کرتا ہے میرا حلقہ. تو اب اس میں اس طرح مطلب کچھ چیزیں ناجائز کی گئی کہ ہمارے کچھ پولنگ اسٹیشن تھے، مثال کے طور پر ہمارا زرینبوگ کا ایک جو ہمارا مین علاقہ ہے، وہ اس کا زرینبوگ اگر آپ فاصلہ دیکھیں تقریباً میں سمجھتا ہوں 100-150 کے جو ہے فاصلے پہ اس کا جو ہے پولنگ اسٹیشن اسٹیبلش کیا گیا. ایک دوسرے ہمارے کمبیل کا علاقہ ہے، وہاں کا جو پولنگ اسٹیشن ہے علاقہ کوہک، وہاں لے جایا گیا. زرینبوگ کا اسٹیبلش کیا گیا اپنا کڈان میں. تو ان کا دیکھیں فاصلہ اتنا بنتا ہے کہ ہمارے عوام کو روکا گیا کہ اپنا جو ہے وہاں ٹریول کریں، اسپیشلی ان حالات میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. تو ہر طرح سے رکاوٹیں پیدا کی گئی، جو ہے ہمیں اپنے عوام سے دور رکھا گیا. اس طرح سے ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت میں سمجھتا ہوں مجھے ہروایا گیا. سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دے دیا. ہم تھینک آپ یو کے سو شکر مچ. گزار ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. جیسا کہ ناظرین، رؤف رینج صاحب نے اپنے ماضی، حال اور مستقبل کا نقشہ کھینچا. انہوں نے کہا، انہوں نے وعدے کیے اور بعض سوالات کا انہوں نے بالکل کھل کر جواب دینے کی ہمت بھی کی. لیکن اصل فیصلہ آپ عوام کا ہے. آیا یہ باتیں، یہ وعدے سیاست کا حصہ ہیں یا صرف بلوچستان کے بدلتے کل کی ضمانت؟ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.